आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तलबा से गुफ्तगू की है, उसकी वीडियो आपको दिखाते हैं। वो हमारे लिए बस वही है, वी ऑल आर पाकिस्तानी एंड वी लव दैट। हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं, फितना अल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने दे हैव देयर ओन परवर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इस्लाम व्हिच इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। और अल्लाह ताला के अहकामात जो है इनके बारे में जो है वो ये हैं कि इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं, वो यस्अऊना फिल अर्ज़ि फसादन, और जमीन पर फसाद बर्पा करते हैं। क्या सजा उनकी? अन युक़त्तलू, कत्ल कर दो उनको, औ युसल्लबू, फांसी पर लटका दो, स्लीप पर लटका दो उनको, औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ, या उनके हाथ पांव जो है मुख्तलिफ सिमतों से काट दो, औ युनफऊ मिनल अर्ज़, या अपनी जमीन से उनको जो है दर बदर कर दो। ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, ये उनके लिए दुनिया के अंदर सजा है और आखिरत में उनको जो है वो बड़ा अजाब दिया जाएगा। जो इससे बचना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एक गुंजाइश रखी है, इससे पहले कि तुम उनको पकड़ लो, उससे पहले कि वो ताइब हो जाएं, आपके सामने तस्लीम कर दें अपने सर को, तब फ़ालमू अन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो फिर जो है उन्हें पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत गफूरुर रहीम है। स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, देन दे कैन एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम द स्टेट। ये है वो जिसके पीछे जो है वो आर्मी आज भी फितना अल ख्वारिज से जो है वो डेली बेसिस के ऊपर लड़ रही है। वी डोंट एग्री विद देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन। इस्लाम वो मजहब है दुनिया के अंदर सबसे पहला मजहब, और जिसने जो है वो औरत को जो है आसमान के ऊपर जो है पहुंचाया, उसने इज्जत दी, उसने वेदर शी इज अ मदर और शी इज अ वाइफ और शी इज अ सिस्टर, किसी भी रोल में मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो आपके रिलीजन ने दी है औरत को। तो हु आर यू टू टेक इट अवे टुडे? हु आर यू? Who has given you this authority? Nobody can take it away. We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country. It is always so heartening to interact with the youth of the country, and when we interact with you, honestly, that we are reassured of our future to be in the safe hands. For as long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. We fight like comrades. हमें फौज में यही तो मजा है फौज का कि हमें बैठे लड़ रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कौन पख्तून, कौन सिंधी, कौन बलोची, कौन पठान। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं, बस साथियों की तरह। हमारे लिए जो है ये जो पाकिस्तानियत है ना, वो हमारे लिए बस वही है, वी ऑल आर पाकिस्तानी एंड वी लव दैट। हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं, फितना अल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने दे हैव देयर ओन परवर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इस्लाम व्हिच इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। और अल्लाह ताला के अहकामात जो है इनके बारे में जो है वो ये हैं कि इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं, वो यस्अऊना फिल अर्ज़ि फसादन, और जमीन पर फसाद बर्पा करते हैं। क्या सजा उनकी? अन युक़त्तलू, कत्ल कर दो उनको, औ युसल्लबू, फांसी पर लटका दो, स्लीप पर लटका दो उनको, औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ, या उनके हाथ पांव जो है मुख्तलिफ सिमतों से काट दो, औ युनफऊ मिनल अर्ज़, या अपनी जमीन से उनको जो है दर बदर कर दो। ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, ये उनके लिए दुनिया के अंदर सजा है और आखिरत में उनको जो है वो बड़ा अजाब दिया जाएगा। जो इससे बचना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एक गुंजाइश रखी है अल्लाह ताला ने, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्ली अन तक़दिरू अलैहिम, इससे पहले कि तुम उनको पकड़ लो, उससे पहले कि वो ताइब हो जाएं, आपके सामने तस्लीम कर दें अपने सर को, तब फ़ालमू अन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो फिर जो है उन्हें पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत गफूरुर रहीम है। स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, देन दे कैन एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम द स्टेट। ये है वो जिसके पीछे जो है वो आर्मी आज भी फितना अल ख्वारिज से जो है वो डेली बेसिस के ऊपर लड़ रही है। वी डोंट एग्री विद देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन। इस्लाम वो मजहब है दुनिया के अंदर सबसे पहला मजहब, और जिसने जो है वो औरत को जो है
آسمان کے اوپر جو ہے پہنچایا اس نے, عزت دی اس نے. whether she is a mother or she is a wife or she is a sister, کسی بھی رول میں میکسیمم پاسبل جو ہے وہ ریسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے ریلیجن نے دی ہے عورت کو. تو who are you to take it away today? Who are you? Who has given you this authority? Nobody can take it away. We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country. آرمی چیف جنرل آصف منیر نے 12 فروری کو سے 3 روز قبل طلباء سے گفتگو کی تھی. اس کی ویڈیو ریکارڈڈ آپ نے ملاحظہ کی. اور بات کریں گے خشک سالی کے باعث راولپنڈی میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے. واسا نے راولپنڈی کے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ پانی احتیاط سے استعمال کریں. اس کے علاوہ واسا نے راولپنڈی میں خشک سالی کے باعث ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. پانی ضائع کرنے پر 2 شہریوں کا چالان بھی کر دیا گیا. ایم ڈی واسا راولپنڈی سلیم اشرف کا کہنا ہے کہ فروری اور مارچ میں بارشیں نہ ہوئیں تو پانی کا مسئلہ سنگین ہو جائے گا. محکمہ موسمیات نے کم بارشوں کی پیش گوئی کی ہے. آبادی میں اضافہ اور کمرشل سرگرمیوں سے پانی کی ذخائر میں کمی ہو رہی ہے. خشک سالی کے باعث دستیاب پانی کی تقسیم مشکل ہو چکی ہے. پانی کے کم استعمال کے لیے آگاہی مہم بھی شروع کی ہے. خشک سالی کے باعث ڈیموں میں اور زیر زمین پانی شدید متاثر ہوا ہے. پانی کی طلب اور سپلائی بھی شدید متاثر ہے. راولپنڈی میں پانی کی طلب 68 ملین گیلن یومیہ ہے. راولپنڈی میں دستیاب پانی صرف 51 ملین گیلن یومیہ ہے. پانی کی ضرورت راول ڈیم، خانپور ڈیم اور ٹیوب ویل سے پوری کی جا رہی ہے. شہریوں سے اپیل ہے کہ پانی کا استعمال کم کریں اور واسا کے ساتھ تعاون کریں. خانپور ڈیم کی بھل صفائی کے باعث 22 فروری تک پانی کی سپلائی معطل رہے گی. ایم ڈی واسا کا کہنا ہے کہ راولپنڈی میں زیر زمین پانی کا لیول 700 فٹ نیچے چلا گیا ہے. پانی کی غیر ضروری استعمال پر اب مقدمات درج کریں گے. واسا حکام نے فرش اور گھروں میں گاڑیاں دھونے پر چالان کے اندراج کا آغاز کر دیا ہے. کمرشل مارکیٹ میں 2 شہریوں کے پانی کے غلط اور فضول استعمال پر بیجا استعمال پر ان کے چالان بھی کیے گئے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب بھر میں گندم کی فصل کو اس وقت پانی کی اشد ضرورت ہے. تاہم بھل صفائی کے لیے نہریں بند ہونے اور بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے تھرپاکر کے شہروں مٹھی اور اسلام کوٹ کی 1 لاکھ سے زائد آبادی کو 2 ماہ سے میٹھے پانی کی فراہمی معطل ہے. شہری بورنگ کا کڑوا پانی پینے پر مجبور ہیں. چیف میونسپل آفیسر کے مطابق نوکوٹ کے رن شاخ سے پانی کی فراہمی بند ہے. اسٹوریج ٹینک خالی ہونے سے مٹھی اور اسلام کوٹ کو پانی کی فراہمی بند ہے. میونسپل انتظامیہ کے مطابق مٹھی اور اسلام کوٹ کو نوکوٹ کی شاخ سے پانی فراہم کیا جاتا ہے. اور ملک بھر میں پانی کے حوالے سے تحفظات ہیں، خدشات ہیں. پنجاب بھر میں گندم کی فصل کو اس وقت پانی کی اشد ضرورت ہے. تاہم بھل صفائی کے لیے نہریں بند ہونے، بارشیں نہ ہونے سے گندم کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ ہے اور کسان پریشان. فیصل آباد سے عرفان اللہ کی رپورٹ دیکھیے. گندم کی فصل کو اس وقت پانی کی اشد ضرورت ہے، لیکن ایک طرف تو بارشیں نہیں برسیں اور دوسری جانب بھل صفائی کے لیے نہروں کی بندش کے دورانیے میں اضافے سے نہری پانی بھی دستیاب نہیں ہے. خشک سالی کا مقابلہ کرنے کے لیے کئی علاقوں میں کسان نکاسی آب کے نالوں سے کھیتوں کو سیراب کر رہے ہیں. برانی اور نہری رقبے برابر ہو گئے نے کہ اج 2 مہینے تو پانی بند ہے اور جدوں کہ اج کل گندم جڑی ہے وہ 2-2 2.5 فٹ ہوئی ہوندی ہے. زرعی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ درجہ حرارت بڑھنے کے ساتھ گندم کی فصل کے لیے پانی کی ضرورت بھی بڑھتی جا رہی ہے. نہری پانی اور بارش نہ ہونے کے باعث کسان ٹیوبلوں سے کھیتوں کو سیراب کریں. فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے زمینی پانی کے استعمال میں ایک قباحت یہ بھی ہے کہ اکثر علاقوں میں زیر زمین پانی انتہائی غیر معیاری ہے. گندم کی فصل کو درپیش حالیہ خشک سالی موسمیاتی تبدیلیوں کے فصلوں پر اثر انداز ہونے کا ایک فکر انگیز مسئلہ ہے جس سے نپٹنے کے لیے جامع منصوبہ بندی کی اشد ضرورت ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان اللہ، جیو نیوز، فیصلہ آباد. موسم کی بات کریں تو رواں ہفتے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 18 اور 19 فروری کو ملک کے بالائی علاقوں اور خطہ پوچوہار میں ہلکی بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق اس ہفتے ملک کے میدانی اور وسطی علاقوں میں موسم خشک رہے گا. تاہم میدانی علاقوں میں 19 اور 20 فروری کو بادل چھائے رہ سکتے ہیں. 18 فروری کو کوئٹہ، بنوں، سوات، کالام میں ہلکی بارش کے بلند پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا امکان ہے.
متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ کراچی میں پہلے ٹرانسپورٹ مافیا ہوتا تھا، اب ڈمپر مافیا گھوم رہا ہے۔ کراچی کے شہری ڈمپر مافیا کا بے رحمی سے شکار بنے ہوئے ہیں۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فاروق ستار نے کہا کہ لوگوں میں اس وقت غم و غصہ ہے۔ سازش کے تحت ڈمپر مافیا کو آزادی دی گئی ہے۔ مقصد ہے کہ شہر میں اشتعال انگیز ہو، قاتلوں کی گرفتاری کا ذکر ہی نہیں ہے۔ سندھ حکومت کا ظلم اور ناانصافی کا سلسلہ جاری ہے۔ سندھ حکومت اقتدار کی آڑ میں بدعنوانی اور مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ فاروق ستار نے کہا کہ کراچی کے شہری ڈمپر مافیا کا بے رحمی سے شکار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک لاوا پک رہا ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ انہوں نے MKM کے مہاجر قومی موومنٹ کے رہنما آفاق احمد کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج پھر مہاجر اور پختونوں کو لڑوانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ MKM صبر کرنے کی تلقین نہیں کرتی تو شہر میں آگ لگ چکی ہوتی۔ لوگوں میں غم و غصہ اتنا ہے، ہمارا ہاتھ ان کی نبض پر ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی کیا کیفیت ہے۔ انہیں کسی طرح کی کوئی ریلیف، امید یا تسلی نہ دی گئی تو 1985 سے زیادہ بدتر حالات ہوں گے کراچی کی سڑکوں پر۔ یہ ڈمپر کنٹینر مافیا کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے کہ لوگوں کی زندگیوں سے وہ کھیلے۔ اور اگر ایک بیان تھوڑا سا دھمکی آمیز اگر آفاق احمد نے دے دیا کہ بھائی 3 دن کا ہم نوٹس دیتے ہیں، اور اگر 3 دن میں نوٹس نہیں لیا گیا تو ہمیں نہیں معلوم کیا ہوگا، اور وہ ڈمپر کنٹینر اتفاق سے جلائے جانے لگے۔ اگر آفاق احمد بیان نہ بھی دیتے تو یہ ڈمپر کنٹینر جلائے جانے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ ختم نہیں ہوگا۔ اب میری اس بات پہ مجھے بھی گرفتار کر لیا جائے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے فاروق ستار کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کراچی کے عوام MQM کی نفرت اور تقسیم کی سیاست کو رد کر چکے۔ سعدیہ جاوید نے کہا کہ MQM کے تعصب اور نفرت کی سیاست کا جنازہ نکل چکا۔ ترجمان سندھ حکومت کا کہنا تھا کہ عوام MQM کے ڈراموں کو مسترد کر چکے، اب چیخ پکار بھی انہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی۔ فاروق ستار کی پریس کانفرنس سے واضح ہوا کہ MQM امن نہیں چاہتی۔ کراچی کے عوام نے بوری بند لاشوں، بھتہ خوری اور نفرت کی سیاست کو دفن کر دیا ہے۔ سندھ حکومت نے ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ دوسری جانب ہم اس کا پس منظر آپ کو بتائیں تو پہلے سندھ حکومت نے رات 11 سے صبح 6 بجے تک کی پابندی لگائی تھی کہ اسی دوران ڈمپرز اور کنٹینرز اور بڑے ٹرکس داخل ہو سکتے ہیں شہر میں۔ اس دوران جو ٹرانسپورٹرز ہیں، جو ہیوی ٹرانسپورٹرز، ان کی جانب سے ملاقات کی گئی سندھ حکومت سے، اور اس وقت اوقات کار میں نرمی کی گئی۔ 11 بجے کے وقت کو رات 10 بجے سے کر دیا گیا۔ اب رات 10 بجے داخل ہو سکے گی ہیوی ٹریفک شہر کراچی کے اندر۔ گورنر سندھ کامران خان ٹھسوری نے کراچی میں ہیوی ٹریفک کے اوقات کے تعین کے معاملے پر قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹھسوری نے قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے نام دوسرا خط لکھا ہے۔ خط میں گورنر سندھ نے کہا کہ کراچی میں انتظامی غفلت اور قانون سے روگردانی حادثات کی بڑی وجہ ہے۔ حال ہی میں ایک ہی دن میں 4 شہریوں کی ہلاکت سنگین مسئلہ ہے۔ گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کا واضح فیصلہ ہے کہ صبح 7 سے رات 11 بجے تک بھاری ٹریفک شہر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ عدالتی حکم کے باوجود اس پر عمل درآمد میں عدم تسلسل کی شکایات بڑھ رہی ہیں۔ خط میں کہا کہ انہیں امید ہے کہ سندھ ہائی کورٹ اس ضمن میں اپنے احکامات پر عمل درآمد یقینی بنائے گی۔ جام شورو 7 N55 سڑک سمیت مختلف شاہراہوں پر حالیہ حادثات میں 21 افراد کی جان چلی گئی۔ وجوہات کیا ہیں بتائیں گے ریاض ناریچو۔ بالکل، میں ابھی جام شورو 7 N55 سڑک کے مقام پہ موجود ہوں۔ جام شورو کی عوام کے مطابق یہ جو سڑک ہے N55، جس میں غلط ڈائیوریشن اور خطرناک موڑ بھی شامل ہیں، دو رویہ سڑک ہے مکمل طور پر، لیکن کھانوٹ سے لاکھا تک 25 کلومیٹر یہ دو رویہ سڑک ابھی تک مکمل نہ ہونے کی وجہ سے بھی بیشتر حادثات اس جگہ پہ بھی ہو رہے ہیں۔ ٹریفک کے حوالے سے جو نشانات ہوتے ہیں اس کے بورڈ بھی ابھی نصب نہیں کیے کہ ان مقامات جہاں پر حادثات ہو رہے ہیں وہاں پہ موٹر پولیس کا گشت بھی معمول سے کم ہے۔ یہی وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ حادثات معمول کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ یہاں کے مقامی افراد کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر نیشنل سڑک کا جو دو رویہ سڑک کا حصہ ہے اس کو 25 کلومیٹر سڑک کو مکمل کیا جائے۔
जाए, बल्कि इन हादसा के हवाले से जो खतरनाक मोड़ है उनको भी ख़त्म किया जाए। NH काम का कहना है कि इस हवाले से हम इस सड़क के जो नुक्स है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, और अब आपको बताएं कि लोअर दीर में मुबैना तौर पर जिनसी हिरासानी के इल्ज़ाम में यूनिवर्सिटी ऑफ मलाकंड के प्रोफेसर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मलाकंड मुजीबुल्लाह के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुलजिम यूनिवर्सिटी की तालिबा ने जिनसी हिरासानी की शिकायत दर्ज की थी। उसे कई महीनों से हिरासा करने की मुलजिम कोशिश कर रहा है और उसे अगवा करने की कोशिश भी इसने की है, जिस पर लेवीज से मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है और मजीद तफ्तीश जारी है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक प्रोफेसर को मुअत्तल करके केस हरासमेंट कमेटी को भेज दिया गया है। केस मुकर्ररा वक्त के अंदर सिंडिकेट में पेश करने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी।